अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता रोज़ हमने तर्जुमा और वज़ाहत कुरान मजीद के 9वें जुज़ में सूरतुल अअराफ की आयत नंबर 165 तक बयान की थी। तो हम आज तिलावत का आगाज़ करेंगे सूरतुल अअराफ की आयत नंबर 166 से 166 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलम्मा अतौ अम्मा नुहू अन्हु क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन व इज़ तअज़्ज़न रब्बुक लयबअथन्न अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब इन्न रब्बक लसरीउल इक़ाब व इन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्दि उममन मिनहुमुस्सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक वबलवनाहुम बिलहसनाति वस्सय्यिआति लअल्लहुम यरजिऊन फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन वरिथुल किताब यअख़ुज़ून अरज़ हाज़ल अदना वयक़ूलून सयुग़फ़र लना वइन यअतिहिम अरद मिथलुहु यअख़ुज़ूह अलम युअख़ज़ अलैहिम मीसाक़ुल किताबि अल्ला यक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़्क़ वदरसू मा फ़ीह वद्दारुल आख़िरतु ख़ैरुल लिल्लज़ीन यत्तक़ून अफ़ला तअक़िलून वल्लज़ीन युमस्सिकून बिलकिताबि व अक़ामुस्सलाता इन्ना ला नुज़ीअु अजरल मुस्लिहीन व इज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्लतुन व ज़न्नू अन्नहु वाक़िउन बिहिम ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ذُرِّयَّتَهُمْ वअशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन औ तक़ूलू इन्नमा अशरक आबाउना मिन क़ब्लु व कुन्ना ज़ुर्रिय्यतम मिन बअदिहिम अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति वलअल्लहुम यरजिऊन वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फ़न्सलख़ मिन्हा फ़अतबअहु अश्शैतानु फ़कान मिनल गावीन वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलकिन्नहु अख़लद इलल अर्दि वत्तबअ हवाह फ़मथलुहु कमथलिल कल्बि इन तहमिल अलैहि यल्हथ औ तत्रुकहु यल्हथ ज़ालिक मथलुल क़ौमिल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़ुसुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून साअ मथलनिल क़ौमुल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना व अनफ़ुसहुम कानू यज़लिमून मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतदी व मन युضलिल फ़उलाइक हुमुल ख़ासिरून। हमने शुरू करना है तर्जुमा सूरतुल अअराफ की आयत नंबर 166 से, लेकिन जो पिछला किस्सा चल रहा है, यानी जो किस्सा जारी है, उसको बयान करने के लिए, उसकी तरफ तवज्जो दोबारा करवाने के लिए हम तर्जुमा कर रहे हैं आयत नंबर 163 से, ताकि तकरार हो जाए। बस्ती वालों का किस्सा, और उनसे उस बस्ती वालों के बारे में पूछिए जो समंदर के किनारे वाक़ थी, जब ये लोग हफ्ता के दिन खिलाफ वर्जी करते थे और मछलियाँ हफ्ते के दिन इनके सामने सतह आब पर उभर आती थी
اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ اس طرح ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے۔ 164 اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کر دے گا یا شدید عذاب میں ڈال دے گا؟ انہوں نے جواب دیا تمہارے رب کی بارگاہ میں عذر پیش کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید وہ تقوی اختیار کر لیں۔ 165 پس جب انہوں نے وہ باتیں فراموش کر دی جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے روکنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے برے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تفصیلات ہم نے کل عرض کی تھی کہ اللہ نے جس گروہ کی نجات کا ذکر کیا ہے وہ صرف وہ گروہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کر رہے تھے، اور باقی دونوں گروہ کو گویا کہ ایک ہی انجام کا شکار ہوئے، یا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو اصل مجرم تھے وہ بندر بن گئے، باقی جو تھے ان کو بندر نہیں بنایا لیکن ان کو بھی سزا دی، لیکن قرآن میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ قرآن نے صرف یہ بتایا کہ جو نہی عن المنکر کیا کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے، ہم نے ان کو بچایا، اور باقیوں کو ظالموں کو ہم نے ان کے فسق کی وجہ سے برے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ آیت نمبر 166 فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ پس جب انہوں نے جس سے انہیں روکا گیا تھا اس کے بارے میں جب انہوں نے سرکشی کی، ان سے کہا گیا تھا یہ کام نہیں کرنا تو اس میں سرکشی کی، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ تو ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ دھتکارے ہوئے۔ خاص کہتے ہیں جس کو حقارت سے دھتکار کر باہر نکال دیا جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے۔ قِرَدَةً خَاسِئِينَ خوار ہو کر بندر بن جاؤ۔ یہ جن قوموں کو اللہ تبارک و تعالی مسخ کرتا ہے عذاب کے ذریعے تو پھر اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہتے، یعنی یہ روایات میں بات بیان کی گئی ہے کہ جب وہ مسخ ہوتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد، کچھ دیر کے بعد پھر وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پھر ان کی نسل آگے چلتی اور اسی شکل میں، بندروں کی شکل میں مثال کے طور پر آگے چل رہی، ایسا نہیں ہوتا۔ جس قوم پر اللہ کا مسخ کر دینے والا عذاب آتا ہے پھر وہ کچھ عرصہ ہی زندہ رہتی ہے، اس کے بعد وہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل ہی کا ذکر جاری ہے۔ اب بنی اسرائیل کا جو مستقبل ہوگا ان کے اس مزاج کو دیکھتے ہوئے، ان کی بار بار کی ہٹ دھرمیوں کو دیکھتے ہوئے اور نافرمانیوں اور ناشکریوں کو اور عہد شکنیوں کو دیکھتے ہوئے ان کا مستقبل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیسا ہوگا۔ آیت نمبر 167 167 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اور جب آپ کے رب نے اعلان کیا، یہ تأذن وہی اذان جس سے لفظ ہے اعلان، اور جب آپ کے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان پر یعنی اس بنی اسرائیل پر قیامت تک ایسے لوگوں کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیں گے، ان کی شرارتوں کا ہی وہ نتیجہ ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ سرکشی کریں اور اس دنیا میں ان پر پکڑ نہ آئے اللہ کی، اللہ بعض دوسری قوموں کے ذریعے، بعض بندوں کے ذریعے ان کو شدید ترین سزا دنیا میں بھی دلوائے گا، آخرت میں تو پھر جو سزا ملنی ہے وہ تو ملنی ہے۔ کیوں؟ ان ربک لسریع العقاب، اس لیے کہ آپ کا رب یقیناً بہت جلد عقاب یعنی وہی عذاب دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور ہاں اگر کوئی اپنی خرابی سے باز آ جائے، اپنی اصلاح کرنا چاہے تو یہی اللہ پھر
بہت زیادہ مغفرت کرنے والا بھی ہے اور اپنی خصوصی رحمتوں سے ایسے شخص پر سایہ کر دینے والا بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے راستہ بند ہو جاتا، راستہ کھلا ہے۔ جو اپنی اصلاح کر لے، کرنا چاہے، اس کے لیے اللہ کی مغفرت اور رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ تو یہ اب بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد متعدد بار ایسا ہو چکا ہے کہ جب ان کی سرکشی اور ظلم ان کے حد سے بڑھے تو پھر ان پر اور لوگوں نے حملہ کیا، اہل بابل نے ان پر حملہ کیا اور بدترین طریقے سے ان کا قتل عام کیا اور ہر چیز تہس نہس کر دی، اور یہ ان کے ساتھ جو قرآن کی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے یہ جاری ہے۔ اور آج جو دنیا میں زائونسٹ یہودیوں کی، صہیونی یہودیوں کی سرکشی ہے اور جو ظلم کی حدیں انہوں نے پار کی ہوئی ہیں فلسطینیوں کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کے پورا ہونے کا انتظار ہے کہ وہ اسی دنیا میں اپنے بندوں کے ذریعے ان کو سزائیں دیتا رہے گا، اور خدا نجات و عنقریب ان زائونسٹ یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی اعلان کے مطابق سزا ملے گی ان مظالم کی۔ جب یہ مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے تھے تو مسلمان ان کے ساتھ بڑے اچھے تھے، مل کے رہ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی مکاری سے اور دوسری عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر سرزمین فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کیا ہے تو اب یہ ان پر ہر طریقے سے ظلم ڈھاتے ہیں، اور اپنی جو ان کی طاقت ہے، اقتصادی طاقت اور میڈیا کی طاقت، ذرائع ابلاغ کی طاقت، اس کی وجہ سے ان کی خیانتیں بہت یا تو غائب کر دی جاتی ہیں لوگوں سے، اور یا بہت کم کر کے، اور یا یہ کہ قصوروار یہ ہوتے ہیں، خرابی یہ کرتے ہیں، اور جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کا اپنا دفاع کرنا، اس کو دہشت گردی کا لیبل لگا کر ان کا میڈیا، جس میں BBC، CNN، بڑی بڑی جو نیوز ایجنسیز ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ ان پر حاوی ہیں، تو یہ ان کو استعمال کرتے ہیں حادثات کو اس طرح پیش کرنا دنیا کے سامنے کہ جس میں کم سے کم ان پر برے اثرات آئیں یہودیوں پر، اور جو ان کے مخالف ہیں چاہے وہ مظلوم ہیں، اپنے دفاع میں لڑ رہے ہیں، ان کو برے القاب سے یاد کر دینا، برے برے نام رکھ دینا، یہ دہشت گرد ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، تو یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ان سے عنقریب اپنے اس اعلان کے مطابق انتقام لینے والے۔ کن کے ہاتھوں انتقام لے گا؟ جو حقیقی جو اسلام ہے، اللہ کا دین ہے، اس کے پابند، نہ کہ تحریف شدہ چند رسموں اور چند چیزوں کے خلاصے کا نام اسلام رکھ کر باقی پوری زندگی صرف دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، پورے اہداف دنیا کے بارے میں ہیں، آرزویں ساری کی ساری دنیا سے مربوط ہیں، بس اسلام سے اپنے مسئلے حل کراتے ہیں، دنیا کے بھی جو پھنس جائیں اور آخرت میں بھی سفارش کروانے کے لیے ایک لنک رکھا ہوا دین سے، بڑے سمارٹ اور بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ویسے جیتے دنیا کے لیے اور مرتے بھی دنیا کے لیے۔ یہ لوگ نہیں، وہ لوگ کہ جو یجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ جن کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں اور اپنے مال کے ذریعے سے، اس قسم کے افراد کہ خداوند عالم ان کی تعداد کو کثیر فرمائے، یہ لوگ ہوں گے کہ جو ان سے بدلہ لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا آج بھی اگر لشکر حق کو پہچاننا ہو تو اس لشکر حق کا ایک نعرہ اسرائیل غاصب کی نابودی ہے، جس کہ انہوں نے غصب کیا ہے۔ آپ ان کی بے شرمی دیکھیے، کیونکہ دنیا ڈنڈے کی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس پہ دنیا چل رہی ہے، صرف اس ڈنڈے پر میک اپ کر دیتے ہیں، ڈنڈے پر میک اپ کر دیتے ہیں کہ ڈنڈا بہت اچھا ہے، اور وہ جو بیچاری بھینس ہے اس کو دہشت گرد بنا دیتے ہیں، جس کو مارا جا رہا ہے ڈنڈا،
اس کو دہشت گرد بنا دیتے ہیں کہ یہ اتنی موٹی تازی اور اتنا یہ مارتی ہے فلان کرتی ہے، حالانکہ ظلم اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ خود یہودی جو سلطنت، توجہ فرمائیے، اسلامی سرزمین پر بنائی گئی، اس کے اہداف تھے، اس کے مقاصد تھے، اور وہ ہدف اور مقصد یہ تھا کہ اس صہیونی اسٹیٹ کے ذریعے امت مسلمہ کو توڑ کے رکھا جائے اور اسے کنٹرول میں رکھا جائے۔ امت مسلمہ کوئی بڑی طاقت بن کر، اکٹھے ہو کر، متحد ہو کر، کوئی بڑی قوت بن کر دنیا میں ابھرنے نہ پائے۔ برطانیہ نے، امریکہ نے، دیگر یورپ کے ممالک نے مل کر جان بوجھ کر اس سرزمین کا انتخاب کیا، یعنی اندر، مسلمانوں کے اندر رہ کر۔ ورنہ منطق کیا ہے بھائی؟ اگر تم پر ظلم کیے ہیں ہٹلر نے، یہودیوں پر ظلم کیے، تو اس کی قیمت کس سے ادا کرنی چاہیے؟ جرمنی کو۔ جرمنی کا ہم نے ظلم کیا، یہ ہماری زمین ہے، اس کے اوپر تم آ کر آباد ہو جاؤ۔ ظلم کیا ہٹلر نے، اور نازی جرمنوں نے ظلم کیا ان پر، اور انہوں نے آ کر مسلمانوں کی سرزمین پہ قبضہ کر لیا۔ ایک قوم کو دبا دیا، انہیں قتل کرتے ہیں، ان پر بارود برساتے ہیں، ان کے بچوں کو مارتے ہیں، ان کی عورتوں کو مارتے ہیں، بے جا قید میں ڈال دیتے ہیں، ہر چیز ان پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اور حقوق انسانی کی خلاف ورزی کرنے والے پھر بھی وہی ہیں جو مظلوم ہیں۔ تو پوری جو منطق ہے اسرائیل کی اسٹیٹ کے بنانے کی، وہ پوری کی پوری ظلم پر اور مکاری پر مبنی ہے، اور اسی لیے جو سرکردہ ہیں مغرب کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا دفاع ہمارا اپنا دفاع ہے، یعنی وہ مسلمانوں کو، امت اسلامیہ کو، اسلام کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے اندر اپنی ایک ایسی چوکی، فوجی چوکی بنا دی ہے، ایک ایسی اسٹیٹ بنا دی ہے کہ اس کا دفاع ہمارا دفاع ہے، یعنی وہ ہمارے لیے وہاں پر ہے۔ وہ ان مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کے ٹکڑے کرنے کے لیے، ان کو کمزور رکھنے کے لیے، اکٹھا نہ ہونے دینے کے لیے، وہ سارا ہمارے لیے کام کر رہی، لہذا ہماری کمٹمنٹ ہے اس یہودی اسٹیٹ کے ساتھ۔ لہذا ان کی تمام تر بدماشیوں کے باوجود، اور ابھی آپ نے جو یہ ٹرمپ کا دور تھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ اور زیادہ بدماشی کے ساتھ پچھلی حکومتوں جن کو تھوڑی بہت اس سے ذرا شرم آ رہی تھی کہ یہ بہت ہی بدماشی ہے، وہ اس کے دور میں وہ بدماشی بھی کھول کے کی گئی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب ظلم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ایسے ظالموں کی پکڑ کرتا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ خداوند عالم عنقریب ان ظالموں کو بھی اپنی گرفت میں لے گا۔ 168 وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں یعنی بنی اسرائیل کو زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا، یعنی یہ بکھر گئے دنیا میں۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں سے صالح لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اور ان میں دوسری طرح کے لوگ بھی ہیں جو صالحین نہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں آسانیوں کے ذریعے بھی اور مشکلات کے ذریعے بھی آزمایا، شاید یہ لوٹ آئیں اپنی اصلاح کر۔ ہم عرض کرتے رہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسائشیں دے کر بھی آزماتا ہے، فراوانی دے کر بھی آزماتا ہے، اور تنگی اور سختی کے ذریعے بھی آزماتا ہے دونوں آزمائشیں۔ اور اگر آپ غور فرمائیں تو جو آسائشوں اور فراوانیوں کو ذریعے جو آزمائش کی جاتی ہے وہ بہت خطرناک ہے، چونکہ وہ اس میں انسان زیادہ مست اور سرکش ہو جاتا ہے، جبکہ جب تکلیف آتی ہے تو پھر بندہ سوچتا ہے، کوئی اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن جو آرام اور آسائش اور مال کی فراوانی کی وجہ سے خدا سے دور ہونا شروع ہو جائے، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، چونکہ اس کا نشہ تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے جب تک اس کے پاس
مال ہوتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی ایک تصویر بتائی جا رہی ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں پھیلا دیا، ان میں اچھے بھی ہیں، ان میں برے بھی ہیں، اور ہم نے ان کو آسائشوں کے ذریعے بھی آزمایا، سختیوں کے ذریعے بھی آزمایا، اور آزمائش کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ واپس اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ آیت نمبر 169 یہ آیت میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم ان آیات کو پڑھتے وقت ایسا نہ کریں کہ بنی اسرائیل کی طرف پوری توجہ ہو ہماری کہ یہ لوگ یہ کرتے تھے۔ یہ اس لیے نہیں ہے قرآن میں، بلکہ اصل مقصد اس کا کیا ہے کہ یہ وہ حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے بنی اسرائیل بنے۔ اللہ کی ایک ایسی قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے عالمین پر فضیلت دی تھی۔ وہ قوم کس وجہ سے اس مقام پہ پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے ان پہ لعنت ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان پر ذلت اور ناداری ہم نے دے ماری، اور شدید ترین الفاظ میں اللہ ان کی مذمت فرماتا ہے۔ یہ ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے اتنی عزت دی ہے، کیوں ذلت میں آئے؟ یہ اسباب بنی اسرائیل کی داستان میں خدا نے بیان فرمایا۔ اور اب یہ جو آیت ہم پڑھنے لگے ہیں 169 سورۃ الاعراف کی، اس کو ذرا سنیے اور دیکھیے کہ آج کیا ہو رہا ہے مسلمانوں میں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد کچھ ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے۔ خلف اسی سے خلیفہ ہے جو جانشین ہوتا ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خلف، تو ایسے لوگ ان کے بعد ان کے جانشین ہوئے کہ جو ورث الکتاب، جو کتاب کے وارث تھے۔ کس معنی میں وارث تھے؟ وارث اچھے بھی ہوتے ہیں، وارث برے بھی ہوتے ہیں۔ یا وراثت سے مراد کیا ہے کہ اب پچھلی نسل سے اب تورات ان کے پاس پہنچی تھی۔ نسل کے بعد، ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی ہے، تو تورات پہلے گزشتہ نسل کے پاس تھی، انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اب یہ وارث بنے۔ اب اللہ ان وارثوں کی صفات کیا بتا رہا ہے، یہ توجہ فرمائیں۔ ایک ہوتا ہے حقیقی وارث اور ایک ہوتا ہے یہ وارث کہا جا رہا ہے، یعنی ان کے پاس پہنچی تھی لیکن جو اس کتاب کے وارث ہونے کا حق تھا انہوں نے وہ ادا نہیں کیا۔ اسے کہتے ہیں ناخلف۔ خلف اولاد کسے کہتے ہیں؟ مثلا اچھے باپ کی سیرت پر، نقش قدم پر چلنے والے، اچھے کام کرنے والی اولاد، اسے کہتے ہیں خلف۔ اور ناخلف کسے کہتے ہیں؟ ہے اس کا وارث لیکن اس کی بدنامی کا سبب ہے اور الٹے ٹریک پر چلتا ہے۔ پھر ان کے بعد کچھ لوگ ان کے جانشین ہوئے، ورث الکتاب، جو کتاب اللہ کے وارث بنے۔ لیکن وارث بنے تو کیا کرتے تھے؟ یأخذون عرض هذا الادنی، اس دنیا کی عارضی چیزیں لے لیتے ہیں کتاب کے بدلے میں، کتاب کی تعلیمات کو بیچ کر۔ یعنی کیا؟ جس کتاب ان کو وراثت میں ملی تھی، انہوں نے کتاب کو اپنی انکم کا ذریعہ بنا لیا، تجارت کا۔ اس کتاب کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ یأخذون، لیتے ہیں، عرض یعنی عارضی چیز، هذا الادنی، اس ادنا، اس پست دنیا کی چیزوں کو لیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ سَيُغْفَرُ لَنَا، ان قریب ہماری یہ جو ہم کر رہے ہیں نا گناہ وغیرہ، ہماری مغفرت کنفرم، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ یہ ایسا جملہ ہے کہ ہیں دنیا کے پیچھے، اور اگر کوئی پوچھے یار تورات کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ہمیں اللہ نے ان قریب بخش دینا ہے۔ سَيُغْفَرُ لَنَا، کتاب اللہ کے وارث بن کر اس ادنا زندگی کا مال سمیٹتے تھے،
اور کہتے تھے ہم تو جلدی بخش دیے جائیں گے، ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ایسی ہی متاع ان کے سامنے آ جائے تو اس کو بھی اچک لیتے۔ یعنی ایک دفعہ سمجھانے سے بھی وہ یہ باز نہیں آتے، پھر جب ایسا ہی موقع ہے پھر کتاب میں تحریف کر کے اس مال کو اچک لیں۔ یعنی مال دنیا کے لیے بار بار ان کی عادت ہے، اللہ کے احکامات کو توڑ موڑ دیتے ہیں، کتاب خدا کی تحریف کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو مال ہے اس کو نہیں چھوڑتے۔ وہ جب بھی ہڈی پھینکو گے یہ فوراً کتے باندھ جائیں گے اور اس ہڈی پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب کا میثاق نہیں لیا گیا تھا کہ اس کتاب کو نہیں بیچو گے، اس کتاب کے احکامات کو اپنی تجارت کا ذریعہ نہیں بناؤ گے؟ کیا ان سے کتاب کا میثاق نہیں لیا گیا تھا؟ میثاق کہتے ہیں محکم پکے عہد کو، پکی کمٹمنٹ۔ اور وہ میثاق کیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق۔ اور وہ میثاق یہ تھا، اس کا لب لباب یہ تھا کہ یہ لوگ، ان سے یہ میثاق لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ نہیں بولیں گے، سوائے حقیقت کے یہ خدا کے بارے میں کسی بات کی نسبت نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے، جب تک کہ انہیں کنفرم نہ ہو کہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ یہ میثاق کون پورا کر سکتا ہے؟ جو دین بتانے کے سودے نہیں کرتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ پر سوائے حق کے کچھ نہیں کہنا، دین کے بارے میں سوائے حقیقت کے کچھ نہیں اپنے پاس سے اضافے اور کمیاں کرنی، نہیں دیکھنا۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب بولنے والا نہ دیکھے کہ سامنے والے نے کیا اثر لینا ہے اس کا، ان کو خوشی ہوگی یا ان کو پرابلم ہو جائے گی میرے ساتھ، یہ نہ دیکھے، اور صرف یہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور اس کو میں نے پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ان سے میثاق لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ بھی نہ کہیں گے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور جو اس کتاب میں تھا اسے یہ اچھی طرح پڑھ چکے تھے، پھر بھی دنیا ان پر غالب آئی اور انہوں نے بے ایمانی کی۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں اعلان فرما رہا ہے اب تم یہ حرکتیں کر کے، یعنی گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے کہ یہ حرکتیں کر کے کتاب خدا کو بیچ کر تو تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی تمہیں جنت میں ڈالے گا، تو سن لو وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر تو انہی کے لیے بہتر ہے جو صاحبان تقویٰ ہیں، جو بچتے ہیں ان ہیرا پھیریوں سے۔ آخرت کا گھر ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ دنیا کا مال دیکھ کے صبر نہ کر سکے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس ادنا کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دین میں تحریف کی، اللہ کے احکام بیان کرنے میں خیانت کی۔ تو جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمانداری سے اللہ کا پیغام دیا لوگوں کو، ان کے لیے، ان صاحبان تقوی کے لیے اللہ کا آخرت کا گھر بہت بہتر ہے۔ یہ جو پیسے یہاں کما رہے ہیں اور یہ جو جائیدادیں یہاں بنا رہے ہیں، ان سے بہت بہتر ہے وہ دار آخرت، جو کن کے لیے ہے؟ للذین یتقون، صاحبان تقوی کے لیے۔ تورات میں بھی یہی لکھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے افلا تعقلون، تو کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ اگر عقل استعمال کرو تو جو خدا نے اجر کا وعدہ کیا وہ بہت زیادہ ہے اس دنیا کی عارضی چیزوں سے۔ وہ کون ہے صاحبان تقوی؟ گویا کہ ان کی تھوڑی سی بات کر رہے ہیں آیت نمبر 170 میں، والذین یمسکون بالکتاب،
توجہ فرمائیں، اور وہ لوگ کہ جو کتاب سے تمسک کرتے، کتاب کو مضبوطی سے جنہوں نے پکڑ لیا ہے، تھام لیا ہے، اور علامت کیا ہے ان کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پوری اہمیت کے ساتھ نماز قائم کرتے۔ قائم کرنا یعنی بغیر کسی سستی اور کمی کے ایسی نماز پڑھنا، ایسا اہتمام کرنا، ایسی باجماعت قائم کرنا کہ دیکھنے والوں کو انداز سے پتہ لگے کہ یہ بہت ان کی زندگیوں کا اہم ترین معاملہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں، بہت امپورٹنس دیتے ہیں۔ کہاں ہے ایسی نمازیں؟ یہ اللہ صفات بتا رہا، تو یہ بنی اسرائیل کا معاملہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنے بنی اسرائیل پھیر رہے ہیں یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب سے تمسک کیا، یہاں پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ تمسک تو بڑی آگے کی سٹیج ہے، پڑھنا، ٹھیک ہے، سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ تمسک۔ ادھر تو سمجھنے کی بھی خواہش لوگوں میں نہیں ہے اس قرآن کے اندر، الٹا بیہودہ گوئی کرتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ سمجھنا بڑا مشکل ہے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر بہتان تراشی کرتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے ایسی کتاب دی، بیہودہ ترین لوگ ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے، چاہے وہ علماء سو کی شکل میں ہو، چاہے کسی خطیب کی شکل میں ہو، انہی لوگوں کی ان افواہوں اور خرافات کی وجہ سے عوام قرآن سے دور ہو گئی۔ صدیوں پرانی، کرونا سے بہت پرانی وبا ہے قرآن مجید سے دوری کی وبا، اور ساری قوم، ساری امت میں پھیلی ہوئی، ٹھیک ہے، سوائے ایک قلیل تعداد کے، سوائے ایک قلیل تعداد کے کہ جو جن کا تمسک ہے کتاب کے ساتھ۔ اور یاد رکھیں، اس کا کتاب کے ساتھ تمسک نہیں ہے، اس کا اہل بیت رسول کے ساتھ بھی قطعاً تمسک نہیں ہو سکتا، جتنے مرضی نعرے مارتا رہے، چونکہ اہل بیت کی بات آپ کو سب سے پیور، خالص، بغیر ملاوٹ کے کہاں ملے گی؟ یہی بات ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی، یہ ان کی خالص ترین بات ہے۔ باقی جگہوں پر احتمال ہے کہ ان کے نام پہ یہ جھوٹ لکھ دیا گیا ہو، راوی کو سمجھ غلط آئی ہو، کتنے راوی ہوتے ہیں ایک سند میں، اسے سمجھ غلط آئی ہو، یا اس کا حافظہ خراب ہو گیا ہو، یا کسی نے جھوٹ شامل کر دیا ہو، بہت احتمالات ہیں۔ یہ پیور ہے، یہ خالص ہے، اور اس کے بارے میں آپ 100% کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا جو فرمان ہے 12 اور 14 کا سب کا وہی فرمان ہے، اس پر آپ اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں، کسی دوسری جگہ پر آپ اللہ کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ماہ رمضان میں حالت روزہ میں علماء جب حدیث پڑھتے ہیں نا، وہ جو محتاط لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہتے امام حسین نے فرمایا، کہتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہے کہ امام نے فرمایا۔ یہ کیوں ایسے کہتے ہیں آپ پوچھیں، آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے کہ ہمیں 100% یقین نہیں ہوتا کہ امام کا، اس لیے ہم احتیاط کرتے ہیں کہیں روزہ نہ باطل ہو جائے۔ جب میں کہتا ہوں امام حسین نے فرمایا، اس کا مطلب میں کنفرم کروں کہ امام نے کہا ہے۔ اگر وہ نہ ہو، اگر مجھے یقین نہیں ہے، حالت یقین میں نہیں ہوں، تو پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں امام حسین نے فرمایا؟ تو لہذا احتیاطاً کیا کہتے ہیں؟ اس کتاب کی روایت کے مطابق امام نے یوں فرمایا، یعنی اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ امام نے فرمایا، میں کنفرم نہیں کر رہا۔ یہ کس لیے؟ کہ روزہ باطل نہ ہو جائے، خاص طور پر حالت روزہ میں یہ احتیاط کرتے ہیں۔ اور وہ واحد کتاب جس کو کہا جا سکتا ہے یہ اللہ نے فرمایا ہے، وہ یہ ہے، اور کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت اس میں پیش نہیں آتی۔ جہاں پر بھی آپ ہاتھ رکھ دیں اور کہیں کہ یہ خدا نے فرمایا، یہ بھی خدا نے فرمایا، کنفرم ہے کہ وہ اللہ نے فرمایا، اور ایسی کوئی کتاب موجود نہیں۔ اور جو اللہ نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے برعکس خدا کے کسی نمائندے نے فرمایا؟ نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ لیکن افسوس
کہ جس طرح جن کی ذمہ داری تھی اس کتاب کی ترویج کرنا، وہ پتہ نہیں کس پرابلم کا شکار ہو گئے، یہ کتاب عوام میں نہیں رہی، جس طرح ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں رہی۔ ویسے تو ہر گھر میں موجود ہے، بڑے بڑے اچھے پبلشرز کی چھاپی ہوئی موجود ہے، اور بڑے بڑے آرٹسٹس کی لکھی ہوئی موجود ہے، اور پتہ نہیں زعفران تو عرق کے پتہ نہیں فلان، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا نسخے بنائے ہوئے۔ نہیں کرنا تو وہ نہیں کرنا جس کے لیے نازل ہوئے، باقی سارے ٹوٹکے اس قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ فَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، اور وہ لوگ جو اللہ کی کتاب سے متمسک رہتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی پوری آب و تاب کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ قائم کرنا ہی ہوتا ہے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ بس اصلاح کرنے والا کون ہے اس آیت کے مطابق؟ جو کتاب خدا سے متمسک ہے اور جو اقامہ صلاۃ، دو بڑی علامتیں بتائی، یہ ہے مصلح۔ یس، یعنی پورے معاشرے کو کتاب خدا کے مطابق چلائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکائیں، سب کے سب وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، خدا کو پسند ہے با جماعت، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے۔ 171 وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر کھینچ دیا، یعنی زمین سے اکھاڑ کر اور بنی اسرائیل کے اوپر معلق کر دیا گیا تھا۔ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا وہ سائبان ہو، یعنی ایسے پہاڑ اوپر آ گیا تھا جیسے کسی چیز، کوئی چیز ان کے اوپر چھا گئی ہو بادل کی طرح۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ان کو گمان ہوا کہ یہ تو ان پر گرنے ہی والا ہے، یعنی گویا وہ سمجھ رہے تھے کہ اب گرا پہاڑ اور ہم اس میں دفن ہو جائیں گے۔ اس حالت میں خوف ان پہ طاری کر کے ان سے اقرار لیا گیا، عہد لیا گیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور یہ عہد بھی کس چیز کا تھا؟ خُذُوا، تھام لو، پکڑ لو، کیا چیز؟ مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، بِقُوَّةٍ، نرمی سے نہیں، طاقت سے اس کو تھام لو۔ اور وہ کیا تھا؟ وہی تورات تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں آپ اللہ کی کتاب کی امپورٹنس دیکھیں۔ بنی اسرائیل کے بار بار کیا کہا جا رہا ہے؟ عہد لیا کہ جو تم پہ نازل کی اسے مضبوطی سے تھام لو، جو اس میں ہے اسے مت بھولنا تاکہ تم بچ سکو اللہ کے عذاب سے۔ یہ ساری آیات یہی والی تاکید ہم سے بھی کر رہی ہیں قرآن کے بارے میں کہ تھام۔ آج بھی شاید ایسا زمانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی طور جیسا کوئی پہاڑ ہمارے اوپر لٹکانا پڑے کہ اب قرآن پڑھو، تب شاید پڑھنا شروع ہو جائے، ورنہ ایسا ٹیکہ لگا دیا گیا ہے اور ایسا ٹیکہ لگایا جاتا ہے کہ طبیعت ادھر نہیں آتی، یعنی قرآن کی طرف طبیعت ادھر نہیں آتی، باقی کاموں کی طرف جاتی ہے، ادھر نہیں آتی۔ کچھ لوگوں کے لیے دین کا بھی معیار وہ والے دین کے کام کرتے ہیں کہ جس میں ان کو خود مزہ آتا ہے، جس میں ان کو مزہ نہیں آتا وہ کہتے ہیں کوئی اور کرے گا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے یعنی اس کتاب میں اسے یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ 172 آیت نمبر 172 میں بہت ساری گفتگو ہے جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، بہت اقوال ہیں، بہت نئے نئے فلسفے، اور پھر کسی کو خواب بھی آ جاتا ہے اس کے بارے میں تو ایک اور نئی وہ تیلی لگا دیتا ہے، شرلی چھوڑ دیتا ہے مثلا، ٹھیک ہے،
اور عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔ اور وہ عہد کیا ہے کہ یہ آیت نمبر 172 کہ یہ بھی اس اعتبار سے متشابہات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ جو اس سے واضح ہو رہا ہے وہ واضح ہو رہا ہے، اصل بات بالکل واضح ہے اس میں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تمام بنی آدم، تمام انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں قرآن کی نص کے مطابق۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو آدم اور حوا کی اولاد نہ ہو، ان دونوں کی اولاد، ٹھیک ہے۔ قرآن کی آیات نے صراحت سے یہ بیان کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں کیا شکلیں تھی، کیا کیفیت تھی، مادی تھے، غیر مادی تھے، روحیں تھی، ذرات تھے، کیا تھا خدا بہتر جانے، لیکن کچھ کیا وہاں پر، اور وہ کیا کیا تھا؟ اپنی ربوبیت اور اپنی توحید کا اقرار لیا سب سے، اور تمام اولاد آدم نے وہاں پر اقرار کیا کہ تو ہی ہمارا رب، تو ہمارا پالنے والا۔ یہاں پر آ کے چیٹر بن گئے، لیکن وہاں پر سب نے اقرار کی۔ پھر ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر ہم نے عہد کیا تھا تو ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ بہت ساری باتیں، بہت سارے اقوال ہیں، آراء ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ سادہ اور سمجھ میں آنے والی اس سے بھی وہ یہ کہ یہ آیت، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسانوں کو اپنی فطرت پہ خلق کیا ہے، یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ انسان فطری طور پر موحد ہے، یعنی انسانوں کی جو فطرت بنائی ہے اللہ نے، جو سافٹ ویئر بنایا ہے جو سب انسانوں میں کامن ہے، چاہے کوئی کہیں پیدا ہو رہا ہے، کوئی کسی گھر میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی، سب انسانوں کا جو کامن سافٹ ویئر ہے، اس سافٹ ویئر کی بنیاد توحید پر ہے۔ یعنی انسان اگر اپنے آپ کو خراب نہ کرے تو اندر سے موحد ہے ہر انسان، یعنی اپنے سے بڑی طاقت کا بھی احساس رکھتا ہے کہ موجود ہے، اور اگر اس کو خراب نہ کیا جائے اور وہ غور و فکر سے کام لے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ ہے بھی اور ہے بھی ایک ہی، کیونکہ دو والا سسٹم میں پھڈے ہوتے ہیں، نہیں چل پاتے، اور یہ کائنات پتہ نہیں کب سے چل رہی ہے اور یہ تباہ نہیں ہوتی، تو یہ ایک نظام چلانے والے کی طرف اشارہ کرتی۔ آیت نمبر 172، بس وہ جو عہد وہاں لیا گیا ہے ان کو ان سادے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کا احساس ہر انسان اپنے اندر موجود پاتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب تیرے رب نے آدم کی اولاد کی پشتوں سے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم کہتے ہیں نسل کو پشت بھی کہتے ہیں، ان کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا، یعنی پہلے آدمی سے لے کر آخری آدمی تک سب کو خدا نے حاضر کیا اپنے سامنے، کس شکل و صورت میں وہ بہتر جانتا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے جواب دیا ہے، شہدنا، ہم گواہی دے رہے ہیں، یعنی تمام اولاد آدم نے گواہی دی اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کی اپنے بارے میں کہ تو ہمارا رب ہے۔ کس لیے یہ عہد لیا تھا اللہ نے؟ ان تقولوا یوم القیامہ، بہت امپورٹنٹ ہے، توجہ سے سنیے، ان تقولوا یوم القیامت انا کننا عن ھذا غافلین،
یہ تم سے یہ عہد اس لیے لیا گیا تھا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو تو ہم تو اس سے غافل ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ کوئی انسان، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کوئی انسان، حتیٰ کہ جس کے پاس کوئی ظاہری رسول نہیں بھی پہنچا مثال کے طور پر، وہ اپنی فطرت کی جو آواز ہے اس آواز کی وجہ سے اس سے سوال و جواب کیا جائے گا کہ تو کس کو پوجتا تھا، تو کس کو اپنا رب سمجھتا تھا، اس کی فطرت کی طرف۔ اور یہ فطرت انسان کو، آپ توجہ کریں، اس وقت ذرا زیادہ ابھر آتی ہے جب انسان پھنستا ہے۔ ایک مجھے ابھی نام ذہن میں نہیں ہے، غالباً رشیا کا لیڈر تھا کوئی، اور وہ ایتھیسٹ، خدا کے انکار کرنے والے، اس میں معروف تھا، اس کی بڑی بڑی باتیں تھیں، اور ایک دن اپنی سپیچ میں کہتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، خدا کو کیا جا کر جواب دیں گے۔ تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، تو خدا کو مانتے، تو کیوں کہہ رہا خدا کو کیا جواب دیں گے؟ تو پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرنے پر اتر آئے۔ کیوں؟ یہ اس کے اندر ہے۔ مجھے یعنی ایک واقعہ خود میرے ساتھ ہوا، میں جب فرسٹ ٹائم شروع میں ایران جا رہا تھا سفر میں، تو ایک چیکو سلویکیا کا ایک باشندہ تھا، وہ ٹورسٹ تھا، تو وہ اتفاق سے اس کو سیٹ میرے ساتھ مل گئی، تو اس سے تھوڑی سلام دعا شروع ہوئی، گپ شپ شروع ہوئی، تو پھر اس نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، پاکستان کا رہنے والا ہوں یہاں۔ میں نے کہا تم کہاں کے؟ اس نے کہا میں چیک ریپبلک کا ہوں۔ تو پھر میں نے کہا کہ پھر تمہارا مذہب کون سا ہے؟ ایسی گپ شپ لگ رہی تھی آرام سے۔ اس نے کہا میرا کوئی مذہب نہیں ہے، میں ایتھیسٹ ہوں۔ تو اچھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا ایتھیسٹ کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایتھیسٹ کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ایتھیسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے، کہتے خدا نہیں ہے۔ اب جو کہ کافی اس سے گپ شپ لگی تھی، تھوڑا ہنسی مذاق بھی ہو گیا تھا، تو تھوڑی دیر میں نے کہا کہ یار تمہیں کنفرم ہے، مطلب تمہارا مطمئن ہو اللہ نہیں ہے؟ کہتا نہیں، مطمئن نہیں ہوں، لیکن میں ہوں ایتھیسٹ، ٹھیک ہے۔ تو لیکن مطلب مجھے اندر سے اطمینان نہیں ہے کہ اللہ نہیں ہے، ہو سکتا ہو، لیکن میں کہلاتا ہے ایتھیسٹ۔ تو بہت ساری دنیا میں بیچارے ایسے ہی پھر رہے جن کو صحیح بات نہیں پہنچائے گی، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے، اور جو مسلمانوں کو ذمہ داری دی گئی تھی دین ان تک پہنچانے کی، قرآن نے دی ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے کی زبان سے خدا نے کہلوایا ہوا ہے کہ یہ ہے میرا راستہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں بھی اور میرے پیروکار بھی۔ تو جو اللہ کی طرف دعوت دینے کی وہ نہیں کرتے، وہ رسول اللہ کے اس آیت کے مطابق پیروکار نہیں، پرابلم ہے ان کے ساتھ۔ لیکن یہ قرآن کی باتیں ہیں، قرآن اسی لیے بندہ پڑھتا ہی نہیں کہ یہ ساری ٹینشنیں لینی ہی نہ پڑے، دو نعرے مارو اور جنت میں جاؤ، اس کے اتنی زیادہ ٹینشن جنت کے لینے کی ضرورت کیا آپ کو؟ تو یہ فطری جو انسان کے اندر توحید اور ایک معبود کا تصور ہے، یہ اللہ نے انسان کے سافٹ ویئر کے اندر انسٹال کیا، اس کو بنا کر۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ کرے کہ یہ اس لیے کیا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، ہمیں تو کسی معبود کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی رب کا پتہ ہی نہیں تھا، خدا نے تمہارے اندر رکھ دیا۔ 173 او تقولوا، یا تم یہ نہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو بعد میں ان کی ذریت تھے، مشرک تو وہ تھے، ہم نے تو جو ان کو دیکھا کرتے رہے، تاکہ تم یہ عذر بھی قبول نہیں ہوگا، تم نے اپنے اندر کی آواز کو دبایا کہ شرک پر کائنات نہیں چل سکتی، ایک ہی ہے چلانے والا۔ اب ہم بہت ساری جگہوں پہ آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، یہ عام سا چھوٹا سا کوئی گروپ بھی ہو نا، اس میں اگر نظام توحید نہ ہو تو اس میں جھگڑے ہوتے اور وہ نہیں چل پاتا۔ آپ نے دیکھا ایک کمپنی کے 2 باس ہوں، یا تو انہیں کسی قانون کا پابند کیا جاتا ہے کہ اگر کلیش ہوگا تو پھر ایک ہوگا، فائنلی اگر ایک جگہ نہ ہو جہاں سے ڈیسیجن ہوگا اور دوسروں کو فالو کرنا پڑے گا تو کوئی نظام نہیں چل سکتا اس کائنات میں۔
یہ خود توحید. لہٰذا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر خدا کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوق کو لے کر تو ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے, کوشش کرتے کہ میں اوپر آؤں, میں اوپر آؤں, میں بن جاؤں, میں بن جاؤں. جیسے سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے ووٹروں کو لے کے ان کا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے سے جیت جائیں اور ہمارے ہاتھ میں اقتدار آ جائے, تو یہ معبودوں میں بھی مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں, نہ کسی اور کی کوئی مخلوق ہے اور نہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے. اور جنہیں تم, قرآن کہتا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا سمجھتے ہو وہ تو خود مخلوق ہے. لا یخلقون شیئا وہم یخلقون, وہ کوئی چیز خلق نہیں کرتے, وہ تو خود خلق کیے گئے. جو خود خلق کیا گیا ہے وہ خالق نہیں ہوتا کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے خلق کرتا. یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا, ہم تو ان کے بعد کی اولاد ہیں. افتہلکنا بما فعل المبتلون, تو اے خدا کیا تو اہل باطل نے جو کام کیے تھے ان کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا؟ وہ اصل میں خراب لوگ تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, ہم تو ان کو فالو کر رہے تھے. یہ بھی تمہارا عذر قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا. تمہاری فطرت کے اندر جو عہد اللہ نے لے رکھا ہے اپنی ربوبیت کا. 174 وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اور اس طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور تاکہ یہ لوگ واپس لوٹ آئیں. ان آیات کو پڑھ کے مثال کے طور پر ہر بندہ اپنے آپ میں جا کر اپنے آپ میں غور کرے کہ اس کا باطن اسے کیا رسپانس دیتا ہے, اور پھر اس کے اوپر دھونس دھاندلی نہ کرے اس رسپانس پر. اس کائنات کو دیکھے, اس کا مشاہدہ کرے اور دیکھے کہ عقل کیا کہتی ہے. کوئی بنانے والا ہے جس نے بنایا ہے تو یہ اتنا نظر آ رہا ہے, یا کوئی بھی نہیں ہے اور ایسے ہی بن گیا اور ایسے ہی چل رہا ہے خود بخود. کون سی بات کو زیادہ تمہاری عقل قبول کرتی ہے؟ اسی کو عقل قبول کرتی ہے. ایک بہت کامل عقل نے, سپر انٹلیکٹ نے یہ سارا کا سارا سسٹم بنایا ہے. یہ زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے بنسبت اس بات کے کہ یہ خود ہی بنا ہے اور خود ہی چل رہا ہے. آٹومیٹک نظام کا چلنا, اس طرح کوئی اور آپ نظام, سمپل سا نظام بھی نہیں دکھا سکتے. اس کو بھی پیچھے کسی نے سافٹ ویئر فیڈ کیا ہوتا ہے, بنایا ہوتا ہے, جو بظاہر آٹومیٹک چلتا ہوا لگ رہا بھی ہوتا ہے, وہ بھی اس طرح آٹومیٹک نہیں ہوتا کہ کسی نے اس کو نہیں بنایا ہوتا. صرف خدا کے بارے میں اس چیز کا لوگ شکار ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آیت نمبر 75, 175, 176 اور 177, یہ بھی بڑی عبرت والی آیات ہے. ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے کہ روایات کے مطابق جس کا نام بلعم, بے لام عین میم, بلعم باعور, فرعون کے اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ شخص تھا. بہت بڑا عالم تھا, بہت زیادہ اس کے شاگرد تھے اور اس کی دعائیں قبول. اللہ تعالیٰ نے اس کو مستجاب الدعوہ کیا ہوا تھا, جو احادیث میں تفصیل آئی ہے اس کے مطابق. قرآن میں یہ تفصیل نہیں ہے. قرآن میں صرف اس کی حرکت کی طرف اشارہ ہے کہ ہوا کیا. تو اب کہیں فرعون نے اس کو دانہ پھینکا ہوگا حضرت موسیٰ کے مقابلے میں لانے کے لیے, چونکہ دین کو دین سے ٹکرایا جاتا ہے, تو اس کا رجحان فرعون کی طرف ہو گیا اور اس نے حضرت موسیٰ کی مخالفت کر دی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیفیت بیان کر رہے. 175 نمبر آیت سورۃ الاعراف. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا, اور انہیں اس شخص کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, مگر وہ ان سے الگ ہو گیا, یعنی وہ اس کو راس نہیں آئی. ہم نے تو عطا کی تھی اپنی نشانیاں اس کو, وہ ان سے الگ ہو گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, اور شیطان نے اس کا پیچھا کیا, یعنی اس کو اینڈ تک چھوڑ کے آیا, بیڑا غرق کر کے آیا, پیچھے پیچھے واپس تاکہ نہ آ جائے. شیطان نے اس کا پیچھا کیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ,
تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، بھٹکے ہوئوں میں سے ہو گیا۔ 176 توجہ سے سنیے گا، وَلَوْ شِئْنَا، یہ اللہ کی مرضی اور بندے کی مرضی میں کیا تعلق ہوتا ہے، تاکہ یہ سمجھ آئے کہ جب اللہ کہتا ہے اگر ہم چاہتے تو وہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجبور کر رہا ہے بندے کو اللہ، بلکہ وہ بندے کی اپنی اختیاری اچھے یا برے کام ان کے نتائج نکلتے ہیں۔ اللہ نے قانون پہلے سے بنا دیے، کن کے ساتھ کیا کرے گا، کون سے کاموں کے کون سے نتیجے نکلیں گے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ہم ان آیات کے سبب اس کو بلند کر لیتے اور مقامات اس کے بلند کر دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف اس نے رہنا چاہا، اس نے پستی کو پسند کیا، اس نے اپنے آپ کو زمین بوس کر دیا، اس نے زمین کی طرف رہنا جانا چاہا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کیسے؟ اور اس نے اپنی ہوائے نفس کی اتباع کی، ہوائے نفس کو فالو کیا، خواہش کو فالو کیا۔ یہ جو جہاں سے یہ کینسر شروع ہوتا ہے وہ خواہش ہے۔ انسان، آپ توجہ کریں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں کون کون سے کام ہیں جس میں ہم اپنی خواہش کو آگے کر لیتے ہیں، اپنی جو ہمیں دل کر رہا ہوتا ہے ہمارا، اور اللہ کی اس معاملے میں خواہش کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کینسر کی ابتدائی سٹیجز ہے، اس کا سٹارٹ ہے یہ، اور اینڈ اس کا ختم اللہ علی قلوبہم، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو اپنی نشانیاں دی تھی، لیکن اس نے زمین کی طرف، پستی کی طرف رہنا پسند کیا کیسے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہش کے پیچھے چل۔ اب مثال دیکھیے کون سی دی جا رہی ہے، سخت۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ آپ نے کتوں کا مشاہدہ کیا ہوگا، جب کتے کو پیاس لگی ہوتی ہے تو وہ زبان باہر نکال کر ہانپتا ہے۔ اس کیفیت کو، جو زبان کتے کی باہر نکلی اور وہ ہانپ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں یلحث۔ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کر دو تو بھی زبان لٹکائے ہانپتا ہے، اور تم اگر اس کو چھوڑ دو تو بھی زبان لٹکائے ہانپتا ہے۔ یعنی جیسے ہم نے اس کو عطا کر دیا تب بھی وہ اسی حالت میں رہا، بدلا نہیں، اور جب ہم نے اس سے لے لیا تب بھی وہ اسی حالت میں رہا، بدلا نہیں۔ یعنی اس کی کیفیت، اسے دو، اس پہ حملہ کرو، وہ اپنی زبان باہر نکال کر ہانپنے والی کیفیت سے باہر نہیں نکلتا۔ یہ اس کی کیفیت ہے کہ جو خواہش نفس کے پیچھے چلنے والا ہے اور اپنی خواہشوں کو اللہ کی خواہشات پر، اللہ کی چاہت پر ترجیح دے دیتا ہے۔ یہ میں نے کہا یہ مرض کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ اگر کنٹرول نہ ہو تو پھر تھوڑی بڑی اور اینڈ پھر یہ والا نکلتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بتا رہا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، جھٹلا دیا جنہوں نے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصِ، اب یہاں پر اے رسول یہ قصے ان کو بیان کیجیے۔ فَقْصُص یعنی قصہ بیان کیجیے، القصص قصوں کو۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کے قصوں کی حکمت کیا ہے، کیوں قصے اللہ نے اپنی کتاب میں رکھے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پس آپ انہیں یہ قصے سنائیے، شاید وہ فکر کریں، شاید وہ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ یہ ہے قرآن کی داستانوں کے بیان کی حکمت، کہ یہ جس کا قصہ بیان کیا گیا ہے، پہلے بنی اسرائیل کا، پھر اس بلعم باعور کا، تو ہم کیسے لوگ ہیں۔ اور یہ بھی اسی کے ہے جس کو پتہ چل رہا ہو کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ جو بغیر سمجھے لگا ہوا ہے اس کو پڑھنے کو، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا ابھی بلعم باعور کی بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں، لگا ہوا
دوڑے جا رہے ہیں، صرف ثواب اکٹھا کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا اس کو۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پس آپ انہیں یہ حکایتیں سنا دیجئے شاید وہ فکر کریں۔ اور ہم آج کے لیے ظاہراً یہ آخری آیت ہی، سیکنڈ لاسٹ 2 آیتیں ہم اور پڑھیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ مثال بیان کرنے کے بعد، یعنی اس کی مثال کتے کی سی مثال ہے، تو یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بدترین بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ پورا دیکھیں گھوم رہی اللہ کی آیات کے گرد، ہر بات اللہ کی آیات کے گرد گھوم رہی، ٹھیک ہے؟ اور قوم آیات الہی کو چھوڑ کر اور طرف نکل گئی ہو، یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم پر کوئی ظلم کر لیتے ہیں، ہمارا کوئی نقصان کر دیتے ہیں، بلکہ اپنے نفسوں پر ہی یہ لوگ ظلم کیا کرتے تھے۔ جو یہ حرکتیں کرتے تھے، ہماری آیات سے دور ہٹ جاتے تھے، وہ اپنے نفسوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ آج کے لیے آخری آیت 178 178، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت کر دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ہادی اصل میں اللہ ہے، جیسے قرآن فرماتا ہے نا اِنَّ رَبَّكَ، کچھ لوگ رسول اللہ کہتے تھے یہ گمراہ ہو گیا، یہ راستے سے بھٹک گیا، اپنے آباء و اجداد کے دین سے بھٹک گیا، سمجھتے تھے رسول اللہ بھی ان کے آباء و اجداد والے دین پر۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں پر جب رسول اللہ پر یہ ان بہتانوں کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے قرآن میں، کیا فرماتا ہے؟ کبھی فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ کبھی فرماتا ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اتقى۔ اے رسول، یہ لوگ جو باتیں آپ کو کہہ رہے ہیں یہ تھوڑی معیار ہے، یہ تھوڑی جانتے ہیں، یہ تھوڑی ڈیسائیڈ کریں گے کون ہدایت پر ہے کون گمراہ ہے۔ بے شک آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون اس کے راستے پر، کون تقوی والا، کون بچ بچ کے چل رہا ہے، آپ کا رب بتائے گا۔ اللہ معیار ہے، الحق من ربک، حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے آئے، معیار اللہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس سے اللہ ہدایت کر دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور پھر اس آیت میں اسی قرآن کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی ہدایت کس شکل میں نازل کی ہے؟ قرآن کی شکل میں نازل کی۔ قرآن کی باتوں سے ہٹ کر ہدایت کے نام پر اگر ہم نے کچھ ایسی باتیں سیکھ لی ہیں جو قرآن کی باتوں سے میل نہیں کھاتی، وہ ہدایت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے اللہ ہدایت کرے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور اللہ کی ہدایت کا شاہکار قرآن ہے۔ معتبر ترین متن اسلام کا قرآن ہے۔ ہر عالم کی بات، ہر بزرگ کی بات، بڑے سے بڑوں کی بات پرکھنے کا جو معیار ہے وہ یہ قرآن ہے۔ کوئی ایسی اور چیز نہیں ہے جس پر قرآن کو پرکھا جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ وہ چیز ہے جس پر ہر چیز پرکھی جائے گی، حتیٰ کہ وہ چیزیں بھی جن کو معصومین کے نام پر کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ کس نے بتایا؟ ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اس بات کو، خود معصومین نے بتایا کہ یہ دھوکہ مت کھانا ہمارے نام پر بیان ہونے والی بات سے، جب تک کہ یہ دیکھ نہ لو کہ اللہ کی کتاب کی مخالفت میں نہ ہو۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم لوگ بہت زیادہ دور فاصلے پر ہیں اللہ کی کتاب کے بارے میں، جو مقام اس کو ہماری زندگی میں بہت دور ہے، اور جتنا دور ہے اتنا زیادہ نتیجہ بھیانک اور خطرناک ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ من یہد اللہ فہو المہتدی،
جسے اللہ ہدایت کر دے وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے گمراہ کر دے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی جس نے اللہ سے ہدایت نہ لی، اس کا مطلب ہے کہیں اور سے چاہتا ہے تو اس کے لیے گمراہی اللہ نے لکھی ہے۔ یہ ہے اللہ کے گمراہ کرنے کا مطلب، ورنہ زبردستی کسی گمراہ نہیں کرتا۔ یعنی آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے ہدایت چاہتے ہو اللہ سے لو، اگر کہیں اور جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ، اور جسے پھر یہ گمراہی ملے تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ اللہ کو چھوڑ کر تمہیں کہیں سے کچھ نہیں ملے گا، جو ملے گا 2 نمبر مال ہوگا، اصل مال نہیں ملے گا، اصل ہدایت نہیں ملے گی۔ پروردگار عالم قرآن مجید اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اپنی زندگیاں ان کے سائے میں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔